को पेश कर रहे हैं पूर्वांचल रॉयल पार्क, जहां घर के साथ आपको मिलेगी अच्छी लाइफस्टाइल और वो भी वक्त पर। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। हमारे लिए एक बड़ा अहम दिन है आज, क्योंकि हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर इस प्रोग्राम में फिर एक बार आपके सामने मौजूद हैं। दुनिया के मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब वहीदुद्दीन खान साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के इस दौर में जब पीस और हारमोनी की बात की जाती है, टेररिज्म की बात की जाती है, दुनिया में तरह तरह की उथल पुथल की बात होती है, आज किस मरहलों से दुनिया गुजर रही है आप सब जानते हैं। ऐसे माहौल में हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में जो ETV आपके लिए लाता है, हम बात करेंगे इंटरफेथ डायलॉग विद डिफरेंट रिलीजन्स। मौलाना साहब, आपका बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस दुनिया में जो पीस के लिए आपने काम किया है सारी दुनिया जानती है। आपने कई किताबें लिखी और आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है फॉर पीस एंड हारमोनी यूनिवर्सली। मैं आपको टू स्टार्ट विथ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज़ पीस ऑल अबाउट एंड हारमोनी ऑल अबाउट। सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हारमोनी। हारमोनी की बात सब लोग करते हैं, लेकिन हारमोनी कहने से दुनिया में हारमोनी नहीं आ जाएगी। यू हैव डिस्कवर एन आइडियोलॉजी, यू हैव डिस्कवर अ फार्मूला ऑफ हारमोनी एंड पीस। देखिए, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि आवर वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस, सो यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट। डिफरेंस को एलिमिनेट करके कभी भी हार्मनी दुनिया में लाने वाले कामयाब नहीं हो सकते जी, क्योंकि डिफरेंस जो है पार्ट ऑफ नेचर है, किसी प्लान ऑफ गॉड का पार्ट है जी। तो हाउ यू कैन एलिमिनेट द क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड। तो मैं ये कहूँगा कि कुरान में इसका बहुत ही वर्केबल फार्मूला दिया गया है। वो क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फॉर यू योर रिलीजन, फॉर मी माइन। इस फार्मूले को इन शॉर्ट इस तरह से मैं बयान करूँगा कि फॉलो वन एंड रिस्पेक्ट ऑल। आपको जिस पर फेथ है, जिस पर कन्विक्शन है, उसको आप फॉलो कीजिए बगैर किसी लड़े हुए, और दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। तो एक ही वर्केबल फार्मूला है, वो है फॉलो वन एंड रिस्पेक्ट ऑल। अगर आप ये चाहें कि दूसरों को एलिमिनेट करें, दूसरों को घटाएं, तो कभी भी दुनिया में हारमोनी आने वाली नहीं है। हमारे देश में आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया था पॉलिटिकल फील्ड में, वो यहाँ भी अप्लीकेबल है। वो है को एग्जिस्टेंस। तो पीसफुल कोएक्सिस्टेंस इज द ओनली वे ऑफ एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। वही यहाँ भी अप्लाई कीजिए और हारमोनी आ जाएगी। जी, हिंदुस्तान में कई मज़ाहब हैं, प्रेडोमिनेंटली हिंदू हैं, फिर मुस्लिम्स हैं, फिर सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहाँ पे जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। हर मज़हब, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सब मज़ाहब के बारे में थोड़ी थोड़ी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मज़हबों का क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी को ग्रो करने में। आप थोड़ी सी अगर उस पर रोशनी डालेंगे मौलाना साहब, तो हमें बात समझने के लिए थोड़ी आसानी होगी। देखिए, मैंने स्टडी की है सब मज़हबों की। मैंने ये पाया है कि जहाँ तक दो एस्पेक्ट हैं मज़हब के, एक है थियोलॉजी और एक है मॉरल स्कीम ऑफ लाइफ, सोशल वैल्यूज। तो थियोलॉजी जो है उसमें डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब में जी, सबकी थियोलॉजी एक नहीं है।
لیکن جہاں تک سوال ہے سوشل ویلیوز کا، ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی، تو اس کے لیے کسی میں ڈفرینس نہیں ہے، سب میں ایک ہی ہے تقریباً. جی مثلا اسلام میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے. یہی بات ہندوازم میں ہے، یہی بات دوسرے مذہبوں میں ہے. جی تو اگر آپ یہ سوچ کر رہے ہیں جس طرح سے فیملی میں رہتے ہیں جی کہ سب میرے سسٹرز ہیں، سب میرے بردرس ہیں، تو ایک یونیورسل فیملی بنتی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھیولوجیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ اسکالرس کا پرابلم ہے، لیکن جو عام انسان ہے جی اس کو تو ڈیلی لائف سے مطلب ہوتا ہے. تو ڈیلی لائف میں آپ رہیں اس طرح سے جیسے کہ آپ فیملی میں رہتے ہیں. جی بس یہی فارمولہ ہے. ہمارے پاس یہ بات جو آپ کی باتوں سے ابھر کے آ رہی ہے کہ کسی مذہب میں کوئی کشیدگی کا گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ ہر مذہب آپ کو آپس میں ملاپ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور جڑاؤ پیدا کرتا ہے. اب جیسے ہمارے ملک میں، پھر بیرونی ملک میں، ساری دنیا میں صدیوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب ایک پورٹنٹ ریزن ہوتا ہے ساری پرابلمس کا. کہ کئی جنگیں ہوئی ہیں، کئی کانفلکٹس ہیں، ہیومن کانفلکٹس ہیں. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیس ہوتی ہیں، اوریجنیٹ ہوتی ہیں ڈیو ٹو کانفلکٹ آف ریلیجن. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیے میں یہ کہوں گا جی کہ ایک ہے مذہب کے نام پر لڑنا، جی ایک ہے مذہب کے لیے لڑنا. دنیا میں کوئی بھی لڑائی مذہب کے لیے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مذہب جنگ سکھاتا ہی نہیں کوئی بھی مذہب. جی جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ لو یور اینیمی، ہر مذہب میں یہی ہے جی کہ دوسروں سے محبت کرو. جی تو یہ لوگ جو ہیں جی لوگ کیا کرتے ہیں کہ عوام کو ایکسپائٹ کرنے کے لیے وہ اپنا جو کام ہے، اپنی پالیٹکس جو ہے مذہب کے نام پر چلاتے ہیں. جی تو مذہب کا نام لے کر کے ضرور لڑائی کی گئی ہے، جی لیکن خود مذہب تو کبھی لڑائی نہیں سکھاتا، وہ تو لو سکھاتا ہے. ہر مذہب محبت سکھاتا ہے. یہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایوری ریلیجن ٹیچز پیس، ہارمنی اینڈ یونٹی، اس نوٹ پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے مولانا صاحب. اس کے بعد واپس آ کر جاننے کی کوشش کریں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات رہی تھی اور قرآن مجید کا کیا انفلوئنس آج کے دور میں ہونا چاہیے، اس کیا تعلیمات تھی. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے مولانا صاحب، پھر واپس آئیں گے. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم دلچسپ ملاقات مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. پلیز آپ لوٹ کر آئیے. ناظرین آپ کا پھر سے استقبال ہے. ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کہ اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب میں آپ کے اس آرٹیکل میں سے کوٹ کرتا ہوں، آپ نے پیس ان اسلام کے بارے میں اور ٹیررزم پہ ایک بہترین آپ کی رائٹنگ ہے. اس سے میں ایک سینٹنس پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو ناٹ سینٹ یو فورتھ بٹ ایز اے مرسی ٹو مین کائنڈ. یہ قرآن کی آیت ہے اور ماشاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے کردار کو صحیح کر سکوں. دیکھیے میں رسول اللہ کی زندگی سے دو ریفرنسز دوں گا، یہ پوری بات کو کور کر رہے ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. اس کا مطلب یہ ہے a true Muslim is one by whose hands and tongue people are safe. جی سچا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ امن میں رہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلم از اے پیسفل ممبر آف سوسائٹی. جی مسلم از اے ہارملیس ممبر آف سوسائٹی. جی مسلمان کو پرابلم نہیں کریٹ کرنا ہے، جی مسلمان کو دوسرے کے ہارمفل نہیں بننا ہے، جی مسلمان کو ہمیشہ دوسرے کے لیے یوزفل بننا ہے، مفید بننا ہے. جی یہ ایک بات ہوئی. جی دوسری بات ہے انسان کا احترام. جی رسول اللہ کی زندگی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا احترام صرف مومن کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو احترام ہے وہ یونیورسل ہے. جی میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں پر اس زمانے میں یہود بھی کافی ہوتے تھے. جی 3 ٹرائب تھے یہود کے وہاں پر اس جی کو.
تو ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا, جنازہ. جی. ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ, یا اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے. اچھا, رک گئے. جی ہاں. جی. ایٹ دا ٹائم he was seated at the time, but on the seeing when he saw the funeral, he stood up in respect. یا تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو یہودی کا یہودی کا جنازہ تھا. جی. آپ نے کیا فرمایا؟ الیست نفسن, واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ, وہ بھی ایک انسان تھا جیسا کہ میں انسان ہوں. جی ہاں. Here you can see that Prophet was able to discover a commonality between himself and that person. جی. تو اس سے یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فارمولہ دیا. ایک یہ کہ جس سوسائٹی میں تم ہو ہارملیس بن کر رہو, نو پرابلم بن کر رہو, ایک فارمولہ یہ ہوا. دوسرا فارمولہ یہ ہوا کہ ہر ایک کا احترام کرو, چاہے وہ نان مسلم ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو. جی. کیوں؟ میرا بھی پیدا کرنے والا خدا ہے, اس کا پیدا کرنے والے بھی خدا ہے, دونوں خدا کے بندے ہیں. تو احترام, یونیورسل ریسپیکٹ آف مین کائنڈ, یہ اسلام کا ایک بیسک فارمولہ ہوا. جی. تو یہ اگر یعنی لوگوں کے اندر یہ بات واضح ہو جائے تو سوسائٹی میں مسلمان رحمت بن جائیں گے. ہاں, اور برائی بالکل ختم ہو جائے گی. جی. لیکن یہاں جیسا انڈین پرسپیکٹو میں, ہندو میتھولوجی, ہندو ریلیجن میں بھی کرما ڈیڈس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے, اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برا کام کرنے والوں کے لیے دوزخ, نرک اور سورگ کا کانسیپٹ وہاں پر بھی ہے. مذہب صرف جڑاؤ کا کام کرتا ہے, وہ کبھی بھی لوگوں میں بانٹنے کا کام نہیں کرتا, ان لوگوں کو ان میں اتحاد پیدا کرتا ہے, اچھائی کی دعوت دیتا ہے. اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں, نیشنز میں پھر یہ کشیدگی کیوں پنپ رہی ہے؟ یہ انسرٹنٹیز اور انسیکیورٹیز آپس میں آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہیں جو اسکالرس ہیں, ریلیجیس اسکالرس, اور کہیں ہماری ٹیچنگس میں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کہیں پرابلم آ رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے, یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین پولیٹیکل پرابلم اینڈ ریلیجیس پرابلم. جی. ریلیجن کبھی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتا. جی. یہ پالیٹکس ہے جو کریٹ کرتی ہے پرابلم. جی. دیکھیے, ہندو مذہب میں میوچل ریسپیکٹ کے بہت اسٹرانگ بیس ہے. ہاں. وہ کیا ہے؟ ہندو مذہب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے, وہ مانتے ہیں ان ڈویلنگ گاڈ, یعنی گاڈ میرے اندر بھی, گاڈ تمہارے اندر بھی ہے. جی. تو یہ اس معنی کہ میں مجبور ہوں ایک ہندو عقیدے کے مطابق کہ آپ کا احترام کروں. جی. کہ جو گاڈ میرے اندر پرویش کی ہوئی وہی گاڈ آپ کے اندر بھی پرویش کی ہوئی ہے. جی. ان کے اندر بہت اسٹرانگ بیس ہے اس کی. اب جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتے, پالیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں, چاہے مذہب کا نام لیں تب بھی. چونکہ لوگ انڈیا میں ایک ریلیجیس سوسائٹی ہے, لوگ بھڑک اٹھتے ہیں جلدی, ایموشنل ہو جاتے ہیں جلدی, سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں جلدی مذہب کے نام پر. تو پولیٹیشین جو ہے مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جی. باقی ادروائز ریلیجن ایز سچ از اے ریلیجن آف لو, اس میں کوئی بھی کشیدگی کی بات ہی نہیں ہے. بالکل. میں آپ جیسے جی, ریلیجن کا جو بیسس ہے اس میں کہیں بھی کشیدگی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. جیسے قرآنی کتابیں ہیں اور جو ہے گرنتھ ہیں, ان میں یقیناً پیس اور ہارمونی کی بات ہے. لیکن جو لوگ آج مذہب کو چلاتے ہیں, جو لوگ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کہیں ان لوگوں میں بھی کوئی اس طریقے کی بات آ گئی ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو گریٹر کنٹرول آن دیئر کمیونٹی and trying to have more hold on them. دیکھیے, ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک کام کرنا ہے. جی. وہ کام یہ ہے کہ جب بھی پالیٹیشین ہم کو ایکسپائر کرنا چاہے تو فوراً ہم کہیں کہ نہیں, تو ہم کو ایکسپائر نہیں کر سکتے. یعنی وہ ایکسپائر کرنا چاہیں گے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جی. کیونکہ انہیں پالیٹکس چلانا ہے اپنی. جی. لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایکسپائر نہ ہو. جی. اگر اتنا ہم انٹلیکچولی اتنے اویکنڈ ہوں کہ ہم ان کے سمجھ سکیں اس بات کو, ہم نہ مانیں ان کے ایکسپیکٹیشن کو, تو کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوگا. ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو یہ ریلیجن کی بات الگ ہے, تمہاری پالیٹکس کی بات الگ ہے. عام آدمی بھی مذہب کو سمجھیں اور جو ہے ملک کی ضرورتوں کو سمجھیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا مولانا صاحب, پھر ہم واپس آئیں گے. ناظرین, ہم لوٹ کر آئیں گے, آپ کہیں جائیے گا.
آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک نئی اینگل کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ریلیجیس نیشنلزم۔ دیکھیے، کرسچن رائٹسٹ موومنٹس ان امریکہ اینڈ دیر آر سم جوش موومنٹس ان اسرائیل اینڈ ان ادر پارٹس آف دی ورلڈ، اسلامک موومنٹس ان فنڈامنٹل موومنٹس اینڈ ایون ان فنڈامنٹل ہندو موومنٹس۔ یہاں پہ نیشنلزم تھرو ریلیجن کے بارے میں بات آج آ رہی ہے ابھر کے دنیا میں، نیشنلزم تھرو ریلیجن۔ ایک نیشن میں ریلیجس اسٹرینتھ کو نیشنلسٹ موڈ پہ دیکھا جانے لگا ہے، جبکہ ایک ملک میں کئی طبقے رہتے ہیں، کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان سب کا ملک ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک آواز کہیں اٹھتی ہے کہ نیشنلزم تھرو ریلیجن۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ نیشن ہوڈ کی بیس کیا ہے؟ جی، لینڈ ہے یا ریلیجن ہے؟ تو آج کی دنیا میں ہم جگہ لینڈ بیسڈ نیشن ہوڈ مانا جاتا ہے۔ جو جس سرزمین میں ایک آدمی رہتا ہے تو سب کا وطن وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا وطن مذہب پر ہو، آپ کا وطن زمین کی بنیاد پر ہو۔ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام میں شاید نیشن ہوڈ کی بنیاد مذہب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جی، یہ نظریہ جو ہے نکالا تھا سید جمال الدین افغانی نے کولونیلزم کے زمانے میں، اور یہ بالکل ایک پولیٹیکل ایشو تھا ان کا۔ اسلام بھی اسی طرح سے لینڈ بیسڈ نیشن ہوڈ کو مانتا ہے جس طرح دوسرے لوگ مانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے، جذباتی ہم آہنگی ہونی چاہیے اس کو وطن کے ساتھ، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے مسلم میں غیر مسلم میں۔ یہ نظریہ نکالا تھا انہوں نے، وہ پولیٹیکل مقصد تھا ان کا، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیٹیکل نظریے سے وہ لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اصل میں چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو موبلائز کریں ان کے خلاف، کولونیل پاورز کے خلاف۔ تو اس کے لیے مذہب کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کا وطن جو ہے مذہب پر مبنی ہوتا ہے، لیکن یہ غلط تھا۔ مسلمان کا وطن بھی وہی ہے جو سب کا وطن ہے، یعنی لینڈ بیسڈ نیشن ہوڈ ہی اسلام میں بھی ہے۔ اس زمانے میں آپ کو اگر یاد ہو، مولانا حسین مدنی نے اس کے خلاف بولے تھے، وہ کہا کہ اسلام میں بھی ان کا تھا کہ وطن جو ہے لینڈ کے بیس پر ہوتا ہے۔ ایک سٹیپ ہم پیچھے ہٹ کر ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کیا ایک ریلیجن میں، جیسے ہندوازم ہے، ہندوازم میں کاسٹس ہیں اور ویریس لیولز پہ وہ بٹی ہوئی کمیونٹی ہے، اور ہزاروں سال سے ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف کاسٹ ہوا ہے۔ آپ اس کے بارے میں ہسٹری میں یہ وجوہات کیا تھی، اور کیا ریلیجس اس میں کوئی اڑچنیں تھیں؟ دیکھیے، ہندوازم جو کاسٹ سسٹم ہے انیشیلی غلط نہیں تھا، وہ حقیقت میں تھا ڈویژن آف لیبر، تقسیم کار۔ شروع میں ایسا تھا کہ تقسیم کار کے طور پر یہ ڈویژن ہوا، لیکن دھیرے وہ برتھ سے جڑ گیا، تو یہاں آ کر غلطی ہوئی۔ ورنہ ڈویژن آف لیبر تو ایک فیکٹ سوسائٹی میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ڈویژن آف لیبر ہے، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی وہ کام کرتا ہے۔ تو انیشلی وہ غلط نہیں تھا۔ وہ غلطی کہاں ہوگی آپ بتا رہے ہیں؟ دھیرے دیکھیے، اب باپ جو ہے وہ ایک کام کرتا تھا، دھوبی کا کام فرض کیجیے، بیٹا بھی کرنے لگا، پھر پوتا بھی کرنے لگا، دھیرے یہ کانسیپٹ بن گیا کہ یہ بائی برتھ ہوتا ہے۔ اچھا، حالانکہ بائی برتھ وہ گریجولی بن گیا، نہ کہ یہی شروع میں تھا۔ تو ہندو ریلیجن کے حساب سے یہ کوئی بائی برتھ کوئی جو ہے موچی ہے تو موچی رہے، یا کوئی برہمن ہے تو برہمن رہے، ایسا کچھ نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، یہ بہت نئی بات ہے مولانا۔ ہاں، ہرگز نہیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں نے پایا ہے کہ دیکھیے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ دھیرے وہ ٹریڈیشن بن جاتا ہے، ٹریڈیشن۔ اچھا، تو شروع میں وہ ٹریڈیشن کے طور پر نہیں تھا، وہ صرف تقسیم کار یعنی ڈویژن آف ورک کے طور پر تھا، لیکن دھیرے وہ ٹریڈیشن بن گیا۔ اب باپ نے کیا تو بیٹے نے کرنے لگا، پھر پوتے نے کیا، تو یہ انکانشیسلی یہ کانشیس بن گیا یہ کانسیپٹ کہ بائی برتھ ہوا کرتا ہے یہ، تو وہاں سے کاسٹ سسٹم شروع ہو گیا۔ ورنہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایسا کچھ۔ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ
ان کے ڈویژن آف لیبر تھا, ڈویژن آف رسپانسبلٹیز تھا, لیکن ان لوگوں میں اس قسم کا ڈویژن تھا کہ وہ ایک بستی میں رہ نہیں سکتے تھے, ایک کنویں کا پانی نہیں پی سکتے تھے. جس مندر میں پوجا کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں کچھ لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا. ایک صدیوں کا ڈسکریمنیشن ان میں رہا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو بالکل جائز نہیں تھا. تو یہ پھر کیسے ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ؟ ہاں, یہ بھی ریلیجن کا ایک فنامنا ہے کہ دھیرے دھیرے ایکسٹریمزم آ جاتا ہے, ایکسٹریمزم جس کو ہولوک آ جاتا ہے. جی, تو دیٹ واز فنامنا آف ایکسٹریمزم, کہ دھیرے دھیرے سمجھے کہ حقیر ہیں, کم ہے کچھ. جی, لیکن دیکھیے ڈسکریمنیشن جو ہے ان اٹ سیلف کوئی ایسا نہیں کہ وہ برائی ہو. ڈسکریمنیشن بھی پارٹ آف نیچر ہے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے. کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, مسلمانوں میں, ہر جگہ ایک درجے کا ڈسکریمنیشن ہوتا ہی ہوتا ہے. ہاں, لیکن ایکسٹریم فارم جو اس کا ہے وہ غلط ہے. وہ تو ایکسٹریم فارم میں بہت مدت تک یہ بات چلی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صدیوں کی جو ڈسکریمنیشن تھا وہ ایسی درار پیدا کر دیا ہندو کمیونٹی کے بیچ میں ہی کہ جب آزادی ملی وہ ریزرویشن جو دیا گیا, وہ ڈسکریمنیشن پروسیس, وہ صدیوں کی جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا, اس میں کمی کرنے کے لیے دیا گیا, ان کو پھر جوڑنے کے لیے دیا گیا تھا. ہاں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا. اور اب تو یہ میٹر آف پاسٹ ہے. آج کہاں وہ دیکھیے آپ انڈیا میں جو کانسٹیٹیوشن انڈیا کا ہے اس کو ایک دلت کمیٹی کے آدمی نے بنایا, ڈاکٹر امبیڈکر نے. جی ہاں. آج دیکھیے یو پی میں ایک دلت کمیٹی کے ایک چیف منسٹر خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. جی, تو یہ باتیں اب تو میٹر آف پاسٹ ہیں. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلت لوگ یا ہریجن لوگ جو ہیں وہ بہت تیزی سے وہ سوسائٹی وہ اپنی جگہ پا رہے ہیں, برابری کی جگہ پا رہے ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آج کے دور میں ہندوستان میں ہندوؤں میں بھی وہ اتحاد جاگروک ہو چکا ہے جس اتحاد کی وہ تلاش کر رہے تھے, ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے. جی, ایسا ہو چکا ہے. میں نے 2 ایگزامپل دیے آپ کو کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ بنانے والا کون ہے, دلت کمیونٹی کے آدمی. جی, چیف منسٹر کون یو پی میں, دلت کمیونٹی کا آدمی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی. ناظرین, ہم اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں, لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے ساتھ ہمارا اگلے ہفتے میں بھی ایپیسوڈ جاری رہے گا. میں عادل محمد آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ ضرور ہمارے ویب سائٹ پر adilmohammad.in پر اپنے سجھاؤ اور سجیشنز بھیج سکتے ہیں. آپ کے سجھاؤ کا ہمیں انتظار رہے گا. خدا حافظ. اس پروگرام کو پیش کر رہے تھے पूर्वांचल रॉयल पार्क, जहां घर के साथ आपको मिलेगी अच्छी लाइफस्टाइल और वो भी वक्त पर.